बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो वीडियो है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, और इसको जाहिर है कि मैं आपको ऑडियो के साथ नहीं दिखा सकता, सुनवा नहीं सकता। इस वीडियो में इन मौसूफ ने, जो चाचा के नाम से वायरल हो गए थे, सोशल मीडिया पर चाचा के नाम से वायरल हो गए थे, इन मौसूफ ने दो लोगों को, एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा को और एक आला अस्करी शख्सियत को नामुनासिब, इंतहाई नामुनासिब लफ्जों में याद किया था, पुकारा था, और बहुत गलत बात करने के बाद इन्होंने ये भी बड़े चैलेंज के साथ कहा कि चढ़ा दें, यानी ये वीडियो अपलोड कर दो। ये इन्होंने किया। जाहिर है कि खुद भी बारिश में तंग जा रहे थे। बहुत वायरल हुई, बेतहाशा वायरल हुई, मुसलसल तबसरे हो रहे थे इस वीडियो पर। उसके बाद आज अचानक इनकी वीडियो आ गई है। वो वीडियो जिसको मैंने पहले भी कहा था, सॉफ्टवेयर अपडेट लफ्ज इस्तेमाल होता है, कहना गलत है, लेकिन बहरहाल वीडियो कुछ उसी तरह की थी। क्यों आई है ये वीडियो, इसकी बात करते हैं। मैं आपके सामने इसकी रीजन रखूंगा कुछ देर में कि ये क्या हुआ है। इसके अलावा जीओसी कोहाट, उनके साथ क्या हुआ, इसकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के हवाले से जो मैंने आपको बताया था, वो हमें होता हुआ नजर आया है। बल्कि यहीं से बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लाहौर पहुंचेंगे और पहुंच गए हैं। ये तय हुआ था कि लाहौर पहुंचेंगे, तो जगह जगह इस्तकबाल। तो उस इस्तकबाल के मौके पर मैंने आपको बताया कि जहलुम में, उसके अलावा मुख्तलिफ रस्तों पर, जीटी रोड पर जगह जगह कारकुन गिरफ्तार हुए। फिर यासिर गिलानी साहब, ये फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके थे, यासिर गिलानी साहब गिरफ्तार हुए। कई जगहों पर सीनियर कारकुनान गिरफ्तार हुए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं, वो कहीं भी उनके रास्ते में रुकावटें उस तरह से नहीं आई, वो चलते चले गए। अब मैंने यही ट्वीट भी किया था, आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया भी था, और यही हमारे सामने सिचुएशन आई। मैंने आपसे क्या कहा था अपने ट्वीट में, अब आप वो ट्वीट देख भी सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुद भी चाहते हैं कि जो कारकुनों का जोशो खरोश है जगह जगह, ये ना दिखाया जाए तो बेहतर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने हुकूमती सतह पर, केपी की हुकूमत ने लिख के पंजाब की हुकूमत को दिया कि हम आ रहे हैं। म्यूचुअली एग्रीड चीज थी। उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि कारकुनान बाहर आए, नारे लगाएं, जोश दिखाएं, और नजर आए कारकुनान की एक ताकत, स्ट्रीट पावर नजर आए। तो कारकुनान को उनकी तवाज़ो करने के लिए पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने वो तवाज़ो की, गिरफ्तार कर लिया गया जगह जगह, बाज जगहों पर छोड़ दिया गया, बाज जगहों पर बिठा लिया गया। और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद जो काम होता है वही काम हुआ कि जाहिर है जो गिरफ्तार होता है वो कुछ दे के ही जाता है, तो वो सिलसिला जारी है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं। रात गए, कारकुन गिरफ्तार भी हुए थे। अब ये जो लाहौर की एक्टिविटी है ये हो जाएगी और ये लोग वापस चले जाएंगे। ये तकरीबन, मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि ये तकरीबन म्यूचुअली एग्रीड अपॉन चीज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके अंदर के जो फड्डे हैं, उसके अलावा वो फड्डे अपनी जगह हैं। दिस मच मैंने आपको इस बारे में बताया था। अब वो सब कुछ हमें होता हुआ नजर आया है। नामी गिरामी कारकुनान भी गिरफ्तार हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दूसरी जानिब फजलुर रहमान साहब, वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली चाहते हैं, लेकिन बूटों के हुजूर बैठकर नहीं, यानी एस्टैब्लिशमेंट या फौजी बड़ों के जरिए तब्दीली हम नहीं चाहते। फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं, यानी फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जाना चाहिए। इस मुल्क में सबसे ज्यादा जायज फॉर्म 45 के मुताबिक अवामी वोटों के जरिए आने वाली हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। वहां पर भी धांधली की गई, यानी तैमूर सलीम झगड़ा साहब हुए या कुछ दीगर लोग हुए जो खैबर पख्तूनख्वा में भी हरवा दिए गए। ऐसे लोग हैं जिनके खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबी उज़ुरदारी के मामलात हल नहीं हो रहे, उसके बावजूद भी तगड़ी तरीन हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की। और फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये भत्ता देने वाली हुकूमत है, ये नाजायज हुकूमत है। तो फजलुर रहमान साहब को 17 सीटों वाली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जायज लग रही है। उनसे वो एक से ज्यादा बार अपने मामलात तय कर चुके। 26वीं तरमीम में भी, मदरसा इस्लाहात के मामले पर भी वो कर चुके, तो वो जायज लगती है फजलुर रहमान साहब को, ये नाजायज लगती है। और अब फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं, ये काम दिखाया गया है।
اور پاکستان تحریک انصاف والے، جنہوں نے ظاہر ہے کہ حالات سے اور مخالفین کے ارادوں سے سبق نہیں سیکھا، وہ اب یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ اس طرف سرکتا ہوا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف بھگت سکتی ہے، بچ بھی سکتی ہے، لیکن بچ گئے تو بھی اچھے بچے اور اچھے بچے بن جائیں گے، بچ گئے تو بھی اچھے بچے اور اچھے بچے بن جائیں گے، یہ نظر آئے گا۔ تو اچھے بچے کیسے تحریک چلاتے ہیں؟ یہ تو وہ ہوتے ہیں جن کے لیے نظم ہوتی ہے بچپن میں، ننے منے بچے تیری مٹھی میں کیا ہے، تو ان کی تو مٹھی بھی کھلوا کے دیکھ لی جاتی ہے۔ تو پھر سوچ لیجیے آپ کے کیا ہوگا جو ابھی ہوا ہے، گرفتاریوں کی طرح، باقی چیزوں کی طرح یہی کچھ ہو سکتا ہے، یہی کچھ ہوگا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ آپ کے سوچنے کے لیے چیز موجود ہے۔ اب بات بارش میں وائرل چاچا کی۔ یہ موصوف آئے تھے، انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا، مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں، ایک اعلیٰ عسکری شخصیت کے بارے میں جو باتیں کی، انتہائی نامناسب باتیں تھیں، وہ بیپ والی باتیں تھیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا نام لے کر بھی اور اعلیٰ عسکری شخصیت کا نام لے کر بھی انہوں نے غیر پارلیمانی الفاظ ادا کیے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ وائرل ہو گئے تھے۔ آج ان کی معافی آئی، انہوں نے کہا میں حکومت پاکستان سے معافی مانگتا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا مریم نواز زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، یہ انہوں نے کہا، اور باقاعدہ ایسے ہاتھ کر کے ایک گرے کلر کی شرٹ میں ٹوپی لگا کر یہ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ اور میں حکومت پاکستان سے معذرت چاہتا ہوں، اور سی ایم صاحبہ زندہ باد، اور پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ نظر آ رہا تھا جس طرح کا فریم تھا کہ یہ اب بلوائے گئے ہیں، وہ جو انہوں نے کہا تھا نامناسب تھا، لیکن وہ انہوں نے خود کہا تھا، غیر پارلیمانی تھا لیکن خود کہا تھا۔ اب جو کچھ کیا ہے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ بلوائے گئے ہیں اور یہ بول چکے، یہ انہوں نے کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہوا کیسے۔ یہ دوسری تصویر دیکھیے، یہ موصوف گرفتار کیے گئے۔ جب یہ گرفتار کیے گئے اور پولیس اٹھا کر لے گئی تو اس کے بعد ان کی ویڈیو آئی، مریم نواز زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تو پھر ان کو سمجھایا بجھایا گیا ہے، اور اس کے بعد اب ان کا نیا بیان آ گیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب کوئی اٹھا لیا جائے، ڈانٹ ڈپٹ کے، سمجھا بجھا کے، دھمکی کے بعد بلوایا جائے تو اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہم کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کہیں۔ کوئی تشدد کے نتیجے میں، دھمکی کے نتیجے میں، تھپڑ کھانے کے نتیجے میں، ٹھڈے مکے کھانے کے نتیجے میں بولے اگر، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر خود تو نہیں بول رہا، پہلے بھی جو بولے تھے وہ غلط تھا، اور اب جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ ہو گیا ان کے ساتھ، یعنی انہوں نے اگر وہ جو الفاظ ہیں، مریم نواز شریف کو، اعلیٰ عسکری شخصیت کو جو الفاظ کہے تھے، وہ الفاظ غلط تھے، تو پھر ان کے خلاف مقدمہ ہو جائے اور گرفتار ہو جائیں گے، اور یہ اس کا نتیجہ بھگت لیں۔ لیکن یہ جو بلوایا گیا نا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پھر یہ ان سے کہا گیا کہ اب یہ بولیں آپ، اور انہوں نے بول دیا ہے۔ گرفتاری کی ان کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا کہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ، مسلم لیگ نون کی، مریم نواز کی ٹیم کی، وہ کہہ رہی تھی اب اس کا جوش و خروش کہاں گیا؟ تو کہاں جائے گا اس کا جوش و خروش؟ آپ کسی صحافی کو بھی اٹھا لیں، یہ بڑے بڑے پارلیمنٹیرین پاکستان تحریک انصاف کے، یہ اٹھائے گئے تھے، اس کے بعد ان کی زبان بدل گئی تھی۔ آپ لوگوں کی اپنی جماعت کے لوگ ملک سے چلے گئے تھے، خود میاں نواز شریف صاحب 2 بار ملک سے چلے گئے، تو زبان بدل جاتی ہے، برداشت نہیں کر پاتے لوگ، ہر کوئی عمران خان تو نہیں ہوتا، تو اس لیے ہو جاتا ہے صحافیوں کی بھی، اور پھر صحافیوں کی بھی بات کریں تو دوبارہ کہنا پڑے گا ہر کوئی عمران خان تو نہیں ہوتا۔ یعنی میرے ساتھ کچھ ہو تو فواد چودھری کی بات ٹھیک ہے کہ ہاں یار، پھر مطلب جو وہ کہا جائے گا وہی بولیں گے، ٹارزن تو نہیں ہے، تو ٹارزن تو نہیں ہے۔ تو یہ بات اگر کوئی اب اچھلے نا اس بات پہ کہ اب کہاں گیا جوش، تو غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ جو انہوں نے کی تھی وہ بھی غلط ہے، جو ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ بھی غلط ہے، دونوں غلط ہیں۔ جو نوجوان نے کی جی او سی کوہاٹ، ان کے سامنے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایک ویڈیو وائرل ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں بڑی ویڈیوز آئی ہیں افواج پاکستان کے افسران کے پبلک انٹریکشن کی۔ ڈی جے ایس پی آر صاحب نے، ایمان دورانی صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ ایک کرنل صاحب آئے تھے وہ ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، ان کی ویڈیوز آئیں تعلیمی اداروں میں نوجوانوں سے انٹریکشن کی ویڈیوز، جہاں پر یہ مختلف چیزیں بتا رہے ہیں۔ کم و بیش ہر ویڈیو میں یہ پتا چلا کہ لوگوں نے یا تو اپنے ریئیکشن سے یا ان کی گفتگو کے بعد وائرل گفتگو پر سوشل میڈیا پر اپنی کمنٹری اور اپنے ریئیکشن سے
ٹھیک ٹھاک جواب دیا. اور یہی جی او سی کوہاٹ کی ویڈیو میں ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک نوجوان ہے, وہ ان سے سوال کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو اسلامیات میں یا کورس کی کتابوں میں بتایا گیا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے, فلسطین پہ عذاب مسلط ہے, اور ہم مدد کریں گے. فوج اور حکومت ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے یہ سوال کیا. ہمیں اسلامیات میں جو جس بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے اس بنیاد پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل دہشت گرد ملک ہے اور فلسطین ان کو مطلب عذاب میں ڈالا گیا ہوا ہے, ظلم کر رہا ہے. لیکن اب تک ہماری فوج اور ہمارے ادارے ہمارے حکومت کی طرف سے کوئی بھی ایکشن نہیں لی. اب تو فلسطین مر چکا ہے, فلسطین تو ختم ہو چکا ہے, فلسطین کا کچھ نہیں رہا. انہوں نے کہا ایکشن لینے کی باتیں ہوتی ہیں, عمل کرنے کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن کسی بڑے ملک کی کال آ جاتی ہے. یعنی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے, اور پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بار بار انڈیا امریکہ کو امن کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اوپر ہمیشہ حملہ ہوتا رہا ہے. لیکن جب بھی کسی بڑے ملک کی یا کسی کی کال آ جاتی, ہم امن پہ آ جاتے ہیں. کیوں آ جاتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد اس نوجوان نے یہ کہا کہ دہشت گردی ختم نہیں ہوتی. ہمارے ہاں دہشت گردی بار بار ہوئی ہے, خاص طور پر کے پی اور بلوچستان کی بات کی نوجوان نے, اور کہا دہشت گردی ختم نہیں ہوتی. اس ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے کے پی اور بلوچستان میں جو ڈرون مارے جا رہے ہیں, ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں ایسا کوئی بھی دہشت گرد ہمیں آج تک نہیں بتایا گیا جس کی ماں باپ ہو, جس کا کوئی ادا پتا ہو, لیکن مر رہے تو بچے مر رہے ہیں اور ہم نہیں بتا. اور یہ بھی کہا کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ تنگ ہے, نفرت کرتا ہے. آپ پوچھیں گے ہاتھ اٹھاؤ کون کون باہر جانا چاہتا ہے, تو سب ہاتھ اٹھا کے کہیں گے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں. یہ اس نے ان کے سامنے کیا, اور اس کی ہر بات پہ نوجوان جو ہے وہ کر کے تالیاں بجا رہے تھے, زبردست تالیاں بجا رہے تھے, اس کی بات کی تائید کر رہے تھے. آج اس ملک کا ہر ایک نوجوان, یہ پوری جتنی بھی کراؤڈ کری ہے, یہ اس ملک سے اپنے ملک میں ہم اتنے تنگ ہو چکے ہیں, اتنے نفرت میں پھیلے ہو چکے ہیں کہ اگر کسی کہوں کہ کون کون بھائی ملک جانا چاہیں گے, ہاتھ اٹھائے دیکھ لیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں اب بھی کہہ رہا ہوں, افواج پاکستان کے افسران تعلیمی اداروں میں جائیں, آفیسز میں جائیں, پبلک مقامات پر جائیں, اور جوائن پاکستان آرمی, جوائن پاکستان ایئر فورس, جوائن پاکستان نیوی, اس بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دیں. یہ پبلک سے آپ کا انٹریکشن ہو, زبردست. اس کے علاوہ جنگ کے زمانے میں کس طرح سے ایک شہری اپنے فرائض انجام دے سکتا ہے, اس پر بات کریں, زبردست. دہشت گردی کے معاملات ہیں, کس طرح دہشت گردوں پر نظر رکھی جاتی ہے, ایک شہری کے فرائض کیا ہیں, کیسے اپنی آنکھیں اپنے کان کھلے رکھے, کیسے ایک شہری سرویلنس کرے, اس بارے میں اس کو لیکچر دیں, زبردست. بٹ اگر لیکچر دیں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اس ادارے میں, اگر لیکچر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم ممکن ہے کہ ہر چیز ٹھیک نہ بھی کر رہے ہوں لیکن ہر چیز پاکستان کے انٹرسٹ میں کر رہے ہیں, تو پھر لوگ جو ہے وہ سوال کریں گے, اس نوجوان جیسے بھی سوال کریں گے, اس نوجوان جیسے جواب دیں گے, اور وہ جوابات جو ہیں وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو کام آپ کا نہیں ہے وہ کام نہ کریں, جو کام آپ کا ہے وہ کام کرنے پر دیدہ و دل فرشے راہ آپ کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں کہ لوگ پیچھے ہوں تو افواج جیتتی ہیں, ان کی مدد سے, ان کی حمایت سے, ان کی اخلاقی مدد سے جیتتی ہے. وہ کیوں ہوتا ہے, کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے ووٹ کے ذریعے حکومت بنتی ہے, اور حکومت جو ہے وہ پوری بیکنگ کرتی ہے, تو تب یہ کام ہوتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے, اور اس انٹریکشن کی ڈائریکشن بدلی جائے, اس کا جو ابھی تک فوکس ہے وہ فوکس بدلا جائے. پبلک انٹریکشن ہونا چاہیے, لیکن پبلک انٹریکشن جو ہے وہ اگر بیانیہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو غلط ہے. بیانیہ لوگ فوج کا بناتے ہیں, فوج لوگوں کا بیانیہ سیٹ نہیں کرتی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.